अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। आज बड़े अरसे बाद साबिक़ वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नुमा इंटरव्यू या जो भी आप इसको कह लें, कोई खिताब था, दिल की बात थी, कन्वर्सेशन, जो भी आप इसका नाम ले लें। प्रेस कॉन्फ्रेंस तो इसलिए नहीं कहा जा सकता कि सारा मीडिया तो मदऊ नहीं था, बहुत सिलेक्टिव से लोग थे और ना ही हर तरह के सवालात सामने रखे गए उस तरह से, तो इस वजह से प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं कह सकते। लेकिन बहरहाल जो भी एक उनकी थी टॉक जो वो करना चाह रहे थे वो की उन्होंने। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि रिकॉर्डेड वो चलाई गई है, लाइव नहीं थी। पता नहीं, शायद उन्हें अभी भी ये डर था बीच में से कि फिर से कहीं वो नाम ना ले दें, क्योंकि ज़ख्म तो उनके अभी तक ताज़ा हैं और ऐसे ताज़ा थे, ऐसी दुख भरी दास्तान थी कि सुन के यकीनी तौर पर दिल दुखी हो गए होंगे सबके, और बहुत ही ज़्यादा जिसको कहते हैं ना जज्बाती किस्म के रिक्कत आमेज़ मनाजिर देखने को मिले। तो कुछ ऐसी सूरत हाल बनाने की कोशिश की गई। बहरहाल इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का या इस इंटरव्यू का आखिर मकसद क्या था, थोड़ी आज वीलॉग में इसके ऊपर बात करेंगे और फिर ये भी बात करेंगे कि आखिर वो मकसद पूरा होगा या नहीं। कुछ तज़ादात हैं इस कॉन्फ्रेंस में या जो भी कह लें इसको इंटरव्यू, उसमें वो कौन से हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। और आखिर में चल के इस वीलॉग में इमरान खान साहब के अगले प्लान की बात करेंगे, स्टेप की बात करेंगे जो वो लेने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो ये आ जाए कि नवाज़ शरीफ साहब ने ये इंटरव्यू या ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की, इसके मकासद क्या थे। देखिए, बुनियादी तौर पर इसके दो मकासद समझ में आ रहे हैं। एक तो ये एक किस्म की तकरीब रूनुमाई थी दोबारा से कि जनाब वो दोबारा से अब बिल्कुल हशाश बशास हैं, सियासत में एक्टिव होने लगे हैं, मरियम साहिबा उनके पास वापस आ गई हैं, तो वो एक तरह से नए सिरे से जिसको कहते हैं ना अपनी इनिंग्स को अब स्टार्ट करने के लिए तैयार हैं। कारकुनों को, अपने वोटर सपोर्टर को एक मैसेज भी देना होता है कि जनाब वी आर हेयर नाउ, तो गेम ऑन है। तो वो वाला एक मैसेज जो था वो कन्वे करना इसका मकसद था। दूसरी जो इसकी वजह थी वो ये थी, जो ज़्यादा मेन वजह थी, कि नए बयानिए की तश्कील की कोशिश। इमरान खान साहब का जो नैरेटिव है वो इस वक्त आपको पता है कि सर चढ़ कर बोल रहा है, और जादू है वो एक ऐसा कि जो इस वक्त हमें नज़र आ रहा है कि उनके जलसों में जिस तरह से लोग उमड़ उमड़ के आ रहे हैं, जिस तरह से उनके लिए वालिहाना मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं, तो उनका जो नैरेटिव है वो एक कामयाब नैरेटिव बन गया है और दर्द सर बन गया है मुखालिफिन के लिए। उसको कैसे रद्द करना है उसके लिए ज़ाहिर है एक और नैरेटिव की ज़रूरत है। तो अब उस नैरेटिव की तश्कील की तरफ ये पहला कदम था। और ये नैरेटिव वो क्या अब लेने जा रहे हैं, वो आप प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो कंटेंट है वो सुने, आपको पता लग जाएगा। नैरेटिव कोई नया नहीं है, नैरेटिव वही घिसा पिटा वही पुराना नैरेटिव है उनका, और वहीं से उन्होंने बात का आगाज़ किया जहाँ पे छोड़ा था। और ये बड़ी दिलचस्प बात है, कैसे लगता है कि मियाँ साहब के लिए वक्त जो है वो वहीं पर रुक गया है, जहाँ पे उनकी हुकूमत जुलाई में ख़त्म हुई थी, 27 या 28 जुलाई को, वहाँ पे ही वो वहाँ पे ही खड़े के खड़े हैं अभी तक, ऐसा दिखाई देता है। उससे आगे वो चल ही नहीं पा रहे हैं। उसके बाद से 5 साल गुजर गए हैं, लेकिन अभी तक वो उस ट्रॉमा से निकल नहीं पा रहे हैं। और उनकी आज की गुफ्तगू से भी यही अंदाज़ा हो रहा था। बीच में भी जितनी दफ़ा उन्होंने कभी जलसे किए हों, कहीं पे भी जो भी उनकी कोई बात सामने आई हो, तो वो ऐसी ही बात है कि जैसे वो उसी अभी तक साल के अंदर वहाँ पे फ्रीज़ हो गए। लेकिन बहरहाल जो बयानिया है उनका वो यही है कि जनाब उनके साथ बड़ी ज़्यादती की गई, और एक दफ़ा फिर से उन्होंने कोशिश की इनकलाबी बनते हुए कि वो फिर से ये साबित करने की कोशिश करें कि जो इस्टेब्लिशमेंट है, जो इदारे हैं, उन्होंने बड़ी ज़्यादती की उनके साथ, उनकी फ़ैमिली के साथ, पाकिस्तान के साथ, और उनको बड़े इंतकाम का निशाना बनाया। तो ये जो नैरेटिव है उसको दोबारा से ज़िंदा करने की कोशिश की जा रही है। ये एक ऐसा मुर्दा घोड़ा है उनके लिए जिसमें वो जान डालने की कोशिश कर रहे हैं, और इसका सिंपल और स्ट्रेट आंसर ये है कि वो इसमें जान डालते हुए नज़र फ़िलहाल तो नज़र नहीं आ रहे हैं कि इसमें जान डलेगी, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये नैरेटिव को वो दोबारा ज़िंदा कर पाएंगे, ये मुमकिन नज़र नहीं आ रहा। ये क्यों नज़र नहीं आ रहा, इसकी कुछ वजूहात हैं, और ये वजूहात जो है वो मैं आपको उन्हीं की प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर जो तज़ादात हैं उनसे मैं आपको ज़रूर एलिबरेट कर देती हूँ। पहली बात तो ये कि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमें ये कहते हुए बड़े दुखी अंदाज में नज़र आए, और किसी के भी दुखी होने पे हमें खुश नहीं होना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है। किसी के साथ भी ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, किसी को भी जानबूझकर तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जानी चाहिए, और जो अवामी लीडरान हों जिनकी जड़ें अवाम में हों, यकीनी तौर पर उन्हें तो बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात यह कि हमारी जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो एक बड़े तल्ख किस्म के हक़ाइक़ अपने अंदर समेटे हुए हैं, और जब भी आप किसी को
جج کرتے ہیں تو پھر ہمیں اس کی ہسٹری میں ضرور جانا پڑتا ہے کہ بھائی اس بندے کا ٹریک ریکارڈ کیا رہا ہے، اور یا جو یہ بات کر رہا ہے اس کے پیچھے وہ کیا چیز رہی ہے. اور ایک اور جو انفارچونیٹ ہماری پالیٹکس کی ریالٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہ بڑی بے رحم بھی ہے، اور آپ یہ کہہ لیں کہ اس میں ایک سیاسی قیمت ہے جو کہ چکانی پڑتی ہے، اور وہ سب کو چکانی پڑی ہے میاں صاحب. وہ کوئی اکیلے آپ نے نہیں چکائی. آپ تکلیف میں ہیں آج، آپ اپنا دکھ درد بیان کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ سیاسی قیمت باقی لیڈران نے بھی چکائی ہے، اور شاید آپ سے زیادہ چکائی ہے، اور ان کی اس قیمت میں آپ کا بھی حصہ رہا ہے. آپ بھی اس میں شامل رہے ہیں، ان کے اوپر مصائب کے وہ پہاڑ توڑنے میں، وہ تکالیف ان کے اوپر ڈالنے میں آپ شامل رہے ہیں. آج آپ کی اپنی تکالیف آپ کو یاد آ رہی ہیں تو آپ اتنے دکھی ہو رہے ہیں، تو آپ وہ وقت بھی یاد کریں کہ جب آپ دوسروں کو دکھی کرنے کا باعث بنتے رہے ہیں. تو اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج آپ کے ساتھ تو بڑی زیادتی ہو گئی لیکن آپ نے کبھی کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، تو یہ پھر بڑا تضاد ہے، اور اس کو پھر ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ مکافات عمل ہی ہو سکتا ہے جو آپ کے سامنے آیا. اللہ تعالیٰ کسی کے لیے بھی مشکل وقت ایسے نہ لائے جو اسے فیملی کی طرف سے پرابلمز فیس کرنی پڑیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ صرف یک طرفہ تصویر دکھائیں گے اور لوگ مان جائیں گے کہ جی ایسا ہی ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو حقائق کے آئینے میں آپ کو سامنے نظر آ جاتی ہیں. مثال کے طور پر آج آپ یہ کہتے ہوئے نظر آئے جی میاں صاحب کے جی 5 سال میری زندگی کے ضائع ہو گئے، قیمتی سال ہمارے 5 سال ضائع ہو گئے. تو آصف زرداری صاحب کے کتنے سال ضائع ہو گئے زندگی کے؟ 11 سال وہ شخص جیل میں رہا ہے. مجھے نہیں پتا ہے کہ ان کے اوپر مقدمے جھوٹے تھے یا سچے، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے اوپر مقدمے جھوٹے تھے یا سچے، ایک طرف اس بات کو سائیڈ پہ رکھ لیں، لیکن بعد میں تو وہ بھی ان مقدمات سے باعزت بری ہو گئے. تو اگر وہ مقدمے جھوٹے تھے اور 11 سال وہ شخص جیل میں رہا تو کیا آپ کا اس میں کوئی کنٹریبیوشن نہیں تھا؟ اپنے 5 سال پہ تو آپ تڑپ رہے ہیں، تو ان کے 11 سال کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ پھر آپ گلا شکوہ کرتے نظر آئے کہ جی میری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی کو گرفتار کر لیا. آپ کی بیٹی بیٹی ہے تو کیا دوسروں کے بیوی بچے بیٹیاں وہ کوئی معنی نہیں رکھتے؟ یعنی آپ کے ہی دور میں یہ ایسا تھا نا کہ آصف زرداری صاحب جیل میں تھے اور محترمہ بے نظیر صاحبہ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ، مجھے تصویر میں نے دیکھی ہوئی ہے، میں تو بہت چھوٹی تھی، مجھے تو اس وقت اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہے، میں نے تو کچھ پکچرز میں ہی دیکھا ہے اور کچھ ظاہر ہے پھر معاملات پڑھے سنے جانے کہ کس طرح سے واقعات ہوئے. تو اس میں آپ یہ بھول گئے ہیں شاید کہ محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کس طرح سے بختاور کے ساتھ، آصفہ کے ساتھ، بلاول کے ساتھ ایک بچے کو گود میں اٹھایا ہوا ہے، ایک کو ہاتھ پکڑا ہوا ہے، کس طرح انہیں چلاتے ہوئے وہ جیل جا رہی ہیں ملنے کے لیے. تو وہ چھوٹے چھوٹے بچوں پر آپ کو ترس نہیں آیا؟ آج آپ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ جی کسی کو نیب کو ترس نہیں آیا، رحم نہیں آیا. تو آپ کو اس وقت رحم نہیں آیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آپ نے باپ سے جدا کیا ہوا تھا سیاسی انتقام کے لیے، سیاسی کارروائیوں کے لیے، سیاسی کیسز کے لیے بقول آپ کے، کیونکہ اب تو آپ لوگوں کی معافی تلافی ہو گئی، اب تو آپ لوگ شیر و شکر ہوئے پڑے، اور اب تو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں، بڑے معصوم، اور آپ ان کو بڑے معصوم لگتے ہیں. لیکن یہ آپ لوگوں کے ہی ایک دوسرے کے بارے میں بیانات تھے نا، ایک دوسرے کے دوروں میں بنائے ہوئے کیسز تھے. تو یا تو اس وقت آپ غلط اور جھوٹ کہتے تھے، وہ غلط کیسز بناتے تھے، اور یا آج اگر آپ مل بیٹھ کے ایک دوسرے کو اچھا کہنا تو پھر یہ منافقت ہے. لیکن کہنے کی بات یہ ہے کہ جناب آپ اگر یہ تکلیف ہے کہ مریم صاحبہ کو آپ کی وجہ سے گرفتار کیا گیا، اور یہ ایک باپ کے سامنے بیٹی کو گرفتار کرنا اتنا تکلیف دہ عمل آپ کو لگ رہا ہے، تو پھر آپ کو ان کی تکلیف کا بھی اس وقت احساس ہونا چاہیے تھا کہ جو وہ چھوٹی سے بچوں کے ساتھ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچوں کو باپ سے ملانے کے لیے لے کے آ رہی ہے. پھر آپ نے ایک اور بات کی جی ہمارے اوپر جھوٹے مقدمات اور پیشیاں ہمیں بھگتنی پڑیں، تو یہ اس کا کوئی جواب نہیں ہے، سوال نہیں ہے. بنیادی بات ہے کہ جھوٹے مقدمات کیا آج آپ کے دور میں، آج بھی آپ کے دور میں، یعنی آپ نے ابھی تک بھی ماضی سے کچھ نہیں سیکھا، اس وقت بھی آپ کی پارٹی کی حکومت ہے، آپ کا بھائی چھوٹا وہ وزیر اعظم ہے، اور ان کے دور میں بھی آج بھی جھوٹے مقدمات بن رہے ہیں، پیشیاں بھگتی جا رہی ہیں، مخالفین کے ساتھ یہ کچھ ہو رہا ہے. تو آپ نے تو پھر آج تک بھی یہ کچھ نہیں سیکھا، تو پھر آپ کس بات پہ جو ہے وہ یہ واویلا کر رہے ہیں کہ جھوٹے مقدمات بنائے گئے، پیشیاں بھگتنا پڑی. پھر آپ نے بات کی محترمہ کلثوم نواز صاحبہ کے حوالے سے، آپ کی اہلیہ جو بڑی پریشانی میں تھی، تکلیف میں تھیں، اور آپ کو ان سے دور ہونا پڑا اپنے کیسز کی وجہ سے، جیل میں جانے کی وجہ سے. تو بات یہ ہے کہ اپنی اہلیہ کے لیے تو آپ کے دل میں درد جاگ رہا ہے، تو آپ کو یہ نہیں بات یاد ہے کہ آپ نے بھی میاں بیوی آصف زرداری اور محترمہ کو کتنے عرصہ دور رکھا، اور پھر ابھی عمران خان صاحب تو یعنی بالکل نو مولود تھے سیاست میں، نو وارد تھے سیاست میں یوں کہہ لیں، اور جمائمہ صاحبہ جب آئی ہیں تو ان کا گلہ آپ نے کبھی سنا ہے؟
ان کی تو پوری آپ یہ کہہ لیں کہ جو فیملی لائف ہے وہ ختم ہو گئی اس وجہ سے, کیونکہ محترمہ جمائمہ خان صاحبہ جو ہے وہ یہاں پہ رہ ہی نہیں پائیں. جس قسم کی ان کے خلاف جو ہے وہ الزامات لگائے گئے, جس طرح سے ان کو ٹارچر کیا گیا, کیس تک ان کے خلاف بنا دیا گیا. شہزادیوں کی طرح پلی ہوئی وہ خاتون وہ یہاں آ رہی ہے, ان کے اوپر ٹائل چوریوں کا کیس آپ نے اسمگلنگ کا بنا دیا. ان کی فیملی لائف ہی ختم ہوگی اس وجہ سے, وہ ڈیورس لے کے چلی گئیں اور جو ہے وہ اب دور ہیں. اور اس کے بعد بھی جو عمران خان صاحب ایک نارمل فیملی لائف تو نہیں گزار سکے کتنا عرصہ جو بھی معاملات رہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ کیا آپ نے ایسا نہیں کیا؟ اور پھر جو بات بچوں کے حوالے سے آپ کرتے ہیں, جی وہ بچے دور ہو گئی ہے, تو عمران خان صاحب بھی اسی طرح اپنے بچوں سے سالوں سال نہیں مل پائے اور ان کے بچے ان سے مستقل دور رہے. ظاہری سی بات ہے جب ان کی اہلیہ یہاں سے جانے پہ مجبور ہو گئی. تو آپ یہ باتیں یہ دکھ درد بتاتے تب اچھے لگتے اگر آپ کی جانب سے بڑا کوئی آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا ہوتا, یا آپ نے بڑی زبردست قسم کی اپنے مخالفین کے لیے کھلے دل کے معاملات دکھائے ہوتے, تو پھر یہ آپ سب کہتے اچھے لگ رہے ہوتے. پھر آپ نے کہا جناب جج ارشد ملک کی بات پہ بھی کسی کو شرم نہیں آئی اور کوئی کیسز ختم نہیں ہوئے, تو پھر ججز کی بات کرنی ہے تو پہلے تو وہ جسٹس قیوم کا کبھی آپ لوگوں نے نہیں کلیریفائی کیا کہ جی ان کے ساتھ پھر کیا معاملہ رہا, کیوں آپ انہیں ججز کو آپ لوگ خود کس طرح انگیج کرتے ہیں, برائب کرتے ہیں, انہیں پیسے دیتے ہیں یا انہیں ڈراتے دھمکاتے ہیں, جو بھی کرتے ہیں. اور اس کا یہ تو چلیں پاسٹ کی بات تھی نا ملک قیوم کی, یہ جو ابھی آڈیو لیکس ہوئی ہیں ان میں شہباز شریف صاحب جو اس وقت کے وزیر اعظم ہیں, ابھی بھی آپ لوگ ان چیزوں سے باز نہیں آئے. وہ مریم صاحبہ کو یہ کہتے سنے جا رہے ہیں کہ اسحاق ڈار کے معاملے پر کہ اسحاق ڈار کو بعد میں لے کے آئیں گے, پہلے جج کے خلاف ذرا رپورٹ تیار کر لیں. یہ تو عالم ہے. اور آپ اوپر سے گلا شکوہ کر رہے ہیں کہ جی ججز آپ کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے. مطلب وہی ججز انصاف کرتے ہیں جن کو آپ برائب کر دیں اور یا پھر ان کو ڈرا دھمکا دیں. اور پھر اسی طرح ایبسولوٹلی ناٹ کے حوالے سے بھی آپ نے بات کی کہ جی آپ نے ایبسولوٹلی ناٹ کب کہا عمران خان صاحب, ہم نے کہا جو ہم نے امریکہ کی آفرز ٹھکرا دیں. تو اس کے اوپر گوہر ایوب صاحب جو اس وقت کے خود کیبنٹ کے وزیر تھے, ان کی آن ریکارڈ سٹیٹمنٹ ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے نواز شریف صاحب نے صاف انہیں کہا کہ اگر جو اس وقت کے امریکی صدر ہیں وہ اچھا پیکج دے دیتے ہیں تو پھر ہم ایٹمی دھماکے نہیں کرتے. اور ڈاکٹر عبدالقدیر خان صاحب کے بھی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ بھی آن ریکارڈ ہیں کہ آپ تو ہچکچا رہے تھے. یہ تو زبردستی جس کو کہتے ہیں عوامی پریشر, اور پھر کچھ سینئر جرنلسٹس نے بھی, مجید نظامی صاحب کا اس میں بڑا ذکر آتا ہے, انہوں نے پھر یہ کنونس بھی کیا. اور ظاہر افواج پاکستان کے جو بھی اس وقت سربراہ تھے اور جس طرح سے جو سائنٹسٹ کی ٹیم تھی, تو پھر وہ ایک اوور آل ایک رائے و ہموار ملک میں ہوئی, تو یہ چیز ہوئی اور آج آپ اس کے چیمپئن بن رہے ہیں. اور آپ لوگ تو ابھی تک عمران خان صاحب کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ جی آپ کو تو کہنا ہی نہیں چاہیے تھا ایبسولوٹلی ناٹ, ہم تو وینٹیلیٹر پر ہیں, ہمارا تو برا حال ہے. تو جناب ہم کس چکر میں انہیں کہہ رہے ہیں ہائے ہائے ہم سے وہ ناراض نہ ہو جائیں, کیسا آدمی ہے. حمزہ شہباز کا وہ سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا, کہتا ہے ایبسولوٹلی ناٹ, مطلب وہ اتنے پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ ایبسولوٹلی ناٹ کیوں کہہ دیا, اور آج آپ اس چیز کا خود کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اتنی تضادات سے بھرپور یہ پریس کانفرنس تھی, اور اس کی بنیاد پر اگر آپ کوئی نیا بیانیہ تشکیل دینے جا رہے ہیں کہ جی آپ دوبارہ سے عدلیہ پہ اسٹیبلشمنٹ پر چڑھائی کر دیں گے اور اپنی ساری پرانی باتیں دہرا کر لوگوں سے کوئی ہمدردی سمیٹ لیں گے, تو یہ مشکل نظر آ رہا ہے فی الوقت, کیونکہ آپ کا جو پاسٹ ہے اور ریسنٹ جو پاسٹ ہے, اس وقت کی جو کرنٹ سچویشن ہے وہ اس بات کا دائی نہیں ہے. اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کے رول سے اگری نہیں کرتے تھے تو پھر آپ کو یہ حکومت ہی نہیں لینی چاہیے تھی. آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ کیسے اقتدار میں آئی ہے, کس کے ساتھ ساز باز کر کے آئی ہے, اور پھر آ کر انہی کے بارے میں پھر آپ شروع ہو گئے کہ بھئی یہ جو ہے یہ سہولت کاروں کے لیے بھی ویسے سوچنے کا مقام ہے کہ کتنی دفعہ آپ لوگوں نے انہی لوگوں کو ٹرسٹ کرنا ہے اور پھر انہی لوگوں کے لیے سہولت کاریاں کرنی ہیں. تو بہرحال ان تمام بنیادی کمزوریوں کی وجہ سے مجھے نہیں لگتا ہے کہ اس بیانیے میں کوئی جان پڑنے والی ہے, اور یہ بیانیہ بری طرح فی الحال تو پٹتا ہوا نظر آ رہا ہے. باقی دیکھتے ہیں جب اگر آئیں گے تو کیا صورتحال بنتی ہے. لیکن عمران خان صاحب اپنے جلسے انہوں نے مزید شیڈیول کر لیے ہیں. انہوں نے اپنا نیا جو طریقہ ہے وہ جلسوں والا جاری رکھا ہے, جس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ فی الوقت ایک ہفتے کے اندر تو لانگ مارچ نہیں ہونے جا رہا, کیونکہ وہ ننکانہ صاحب میں, شرک پور میں, کراچی میں, مردان میں اور کرم ایجنسی میں جلسے شیڈیول کر چکے ہیں اگلے ویک میں, اور مختلف جلسوں میں وہ ہمیں ظاہر کے نظر آئیں گے. پھر سے ضمنی انتخابات کے سلسلے میں یہ جلسے ہیں, وہی ضمنی انتخابات جن کو ری شیڈیول کرنے کے لیے جو ہے وہ وزارت داخلہ نے ایک الیکشن کمیشن کو خط لکھ دیا ہے کہ جناب جی بڑے مشکل حالات ہیں, ایک تو سیلاب آیا ہوا ہے تو ہم نہیں کر سکتے, لیکن بظاہر یہی نظر آ رہا ہے کہ وہ بار بار اس سے راہ فرار اختیار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, عمران خان کا سامنا کرنے سے ڈر رہے ہیں. اور اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ہوتا ہے. لیکن عمران خان صاحب بھی بہرحال لانگ مارچ کرنے سے فی الوقت تھوڑا پیچھے ہیں, کیونکہ بار بار انہیں یہ ریئلائز کروایا جا رہا ہے کہ جب 25 مئی کو انہوں نے
لانگ مارچ کی کال دی تھی 23 تاریخ کو، تو اس دن تو اسمبلیاں ڈیزالو ہونے والی تھی. ابھی حال ہی میں اسحاق ڈار صاحب نے ایک انٹرویو میں یہ بات کی ہے، لیکن پھر جب کال دے دی تو پھر یہ فیصلہ میاں صاحب نے منع کر دیا تھا. تو اب عمران خان صاحب پورا موقع دے رہے ہیں کہ اگر کچھ کرنا ہے تو پھر کر لیں، پھر بعد میں ورنہ سب یہی سنائیں گے کہ ہم تو کرنے ہی والے تھے کہ آپ نے لانگ مارچ کر دیا. تو بہرحال ابھی جو احزاب کی جنگ ہے وہ جاری ہے، اور کچھ نیو اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بھی چونکہ باتیں چل رہی ہیں تو اس پہ بھی عمران خان صاحب نظر رکھے ہوئے ہیں، اس لیے بھی انہوں نے تھوڑا سا ہولڈ آن کیا ہوا ہے. دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں یہ سارا سلسلہ کہاں جا کے رکے گا. آج کے ولاگ سے اتنا ہی، پھر ملیں گے. اللہ حافظ.